यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, अकेले कहाँ जाना चाहिए, फैमिली के साथ कहाँ जाना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए और यहाँ पे आके एक्सपेंसेस कितने हैं, बच्चों का फ्यूचर कैसे रहेगा, एजुकेशन क्या है और यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पूरा जो है रियल ग्राउंड रियलिटीज़ का पिक्चर पता चले तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी पुर्तगाल के हवाले से। 1 साल का एक्सपीरियंस, 13 महीने का एक्सपीरियंस मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बड़ा अच्छा उस पर फीडबैक आया आप लोगों का और आप लोगों को पसंद आई वो वीडियो, अच्छी लगी। तो मैंने कहा फॉलोअप एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि आप एक फॉलोअप वीडियो बनाए इस बारे में। तो अभी मैं एक फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी अच्छी लोकेशन है, ये बिल्कुल सिटी सेंटर है यहाँ पे लिरिया में। और मैं जो है आपको ज़रूरी कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपेंस जो है वो कितना है काम के हवाले से और ओवरऑल यूरोप के हवाले से। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल यूरोप में कौन से कंट्री आपको जाना चाहिए और कुछ मैं आपको रिलीजियस के हवाले से भी, जो लोग थोड़ा सा मजहबी टाइप के होते हैं उनको कौन से कंट्री जाना चाहिए और उनके लिए क्या सिचुएशन है अभी आगे फ्यूचर में यूरोप के हवाले से। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। यहाँ पे ये दरिया जो है बह रहा है, पीछे वाटरफॉल है, वहाँ से पानी आगे जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कौन से कंट्री जाना चाहिए, कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, कौन सा कंट्री अच्छा है फैमिली के लिए आजकल के हालात में। एक चीज़ वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है अभी तक। हमारे लिए डिफरेंट केस है लेकिन मेजॉरिटी लोगों का हमारी तरह केस नहीं होता। हर बंदा डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उनके लाइफ के गोल्स डिफरेंट होते हैं। वो क्या चाहते हैं, जो देखो, जो लोग जो चाहते हैं उनको वो करना चाहिए। अब मैं जो कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये करना चाहिए। मुझे अगर इसमें मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, दूसरा बंदा किसी और चीज़ में खुश होगा, तो ये सबका डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है वो स्ट्रगल करते हैं दूसरे कंट्री में मूव करने के बाद। वहाँ पे वो और उनके बच्चे जो है स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज के हवाले से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई बंदा जाना चाह रहा है मुल्क से बाहर और उनके बच्चे बड़े हैं स्पेशली, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाए, या उनको ख़ुद अगर मसला है ज़ुबान नहीं सीख सकते तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जाएँ और वहाँ पे जो है अपने लिए सिस्टम चलाएं। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको ज़ुबान सीखना मस्ट है अगर आप PR लेना चाहते हैं या सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं। इवन कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपके लिए जो है ज़ुबान सीखना ज़रूरी होता है। इवन ये जैसे पुर्तगाल में लोगों को इंग्लिश आती है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ की ज़ुबान सीखें और उसमें हमसे बात करें। मतलब जैसे पाकिस्तान में आप कोई बंदा अगर वहाँ परमानेंट रह रहा है तो आप इंग्लिश में थोड़ी बात करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उर्दू बोले। तो उर्दू नहीं बोलेंगे तो हर बंदे को तो थोड़ी वहाँ पर इंग्लिश नहीं आती ना। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो मेरे ख्याल से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएँ। फिर वहाँ पे अगर नहीं बन रहा तो फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ और यहाँ पे अगर आपका चांस बनता है तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा ज़ुबान सीखने के लिए। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे जाना भी ईजी नहीं है, उनके इमिग्रेशन सिस्टम बहुत सख्त है, टफ़ है। तो इसलिए लोग ये यूरोपियन साइड पे आते हैं ना। और हमारे लिए अभी इस एज के हिसाब से और इस हालात के हिसाब से पुर्तगाल ही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है, या स्पेन या पुर्तगाल। तो ये 2 कंट्रीज़ करीब करीब है, हम यहाँ से किसी भी टाइम उस स्पेन में भी जा सकते हैं और इनकी लैंग्वेज भी मिलती जुलती है। अगर कोई बंदा पुर्तगीज़ सीखता है ना तो 70% स्पेनिश को भी समझ लेगा वो, क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगीज़ ऐसी है ना जैसे पंजाबी और उर्दू। अगर मुझे उर्दू आती है और कोई बंदा पंजाबी में बात कर रहा होता है तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मैं अगर उसको उर्दू बोलूँगा तो वो भी समझ लेगा। तो इनका सिस्टम ऐसा ही है। अभी मेरा जो है ना यहाँ पे एक दोस्त के साथ मैं गया था स्पेन, तो वो पुर्तगीज़ बोल रहा था उधर, तो उनको समझ आ रही थी। वो वापस स्पेनिश में बात कर रहे थे तो इसको समझ आ रही थी। तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और ये कंट्रीज़ जो है रिलेटिवली लो कॉस्ट भी है और सेफ़ कंट्रीज़ है। तो वीज़ों की जहाँ तक बात है तो वीज़ों के हवाले से अभी यूरोप में आपको वीज़ा के हवाले से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मसलन पैसिव इनकम वीज़ा, अगर आपके पैसिव इनकम है तो स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, ग्रीस, ये सारे कंट्रीज़ आपको वीज़ा ऑफ़र करते हैं। साइप्रस भी ऑफ़र करता है।
پھر اگر آپ کی وہ انکم ہے جیسے ڈیجیٹل نومیڈ وغیرہ آن لائن ریموٹ کام کر رہے ہیں پھر تو یہ لسٹ اور بڑھ جاتی ہے. یہ جتنی کنٹریز میں نے بتائی ہے ان کے علاوہ کروشیا دیتا ہے ویزا, جرمنی بھی دیتا ہے. اگر آپ وہ کرتے ہیں مطلب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو کافی سارے اچھے آپشنز ہیں. ہنگری کا بھی ہے, یہ پرتگال کا بھی ہے اور آسٹریا کا بھی ہے, بہت سارے کنٹریز کا ہے یورپ کے اندر. اور یو کے میں بھی آپ اگر ورک وہ لینا چاہتے ہیں نا اسکلڈ ورکر اگر آپ ہے, ہائر ایجوکیٹڈ ہے اور آپ اسکلز آپ کے اچھے ہیں, مثلا ڈاکٹرز, انجینئرز یا اس طرح کی ٹیکنیکل اسکلز ہے آئی ٹی میں بھی, پھر آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہے یورپ میں خاص طور پہ, اور بائی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے سارا. پھر اگر آپ یورپ میں سیٹل نہیں ہو پاتے, مطلب یورپ میں آپ کے پاس ویزا نہیں ہوتا اور آپ پاسپورٹ آپ کا گول ہے پاسپورٹ یا پی آر, تو پھر ساؤتھ امریکہ بچ جاتا ہے, جو کہ اسٹل وہاں پہ آپ جا سکتے ہو, اسپیشلی مڈل ایسٹ وغیرہ سے یا گلف کنٹریز سے. وہاں کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے, وزٹ ویزا, اور پھر وہاں جا کے آپ اس کو ٹی آر سی میں ریزیڈنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ برازیل اچھا کنٹری ہے سیٹلمنٹ کے لیے, پی آر کے لیے, پاسپورٹ کے لیے. یوراگوائے اچھا کنٹری ہے, ارجنٹینا بھی ٹھیک ہے, پیرو بھی اچھا ہے, کولمبیا بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں ان کنٹریز میں تھوڑا سا سیکورٹی اور سیفٹی کا ایشو ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایسی جگہ پہ رہنا ہے جہاں پہ سیف ہو, کیونکہ بڑی سٹیز میں بہت سارے علاقے ایسے کہ وہ بڑے سیف ہیں اور بہت سارے فارنرز وہاں رہتے ہیں. امریکنز اور کینیڈینز بہت جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں, یوراگوائے میں, برازیل میں, ارجنٹینا میں. میں نے خود دیکھے, میں وہاں گیا ہوں اور اب میں انشاءاللہ دوبارہ بھی جاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ. چونکہ ہمارا بھی امیگریشن کا کام ہے تو یہاں یورپ میں تو کافی سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہاں پہ بھی گراؤنڈ پہ اپنا بیس بنائیں ساؤتھ امریکہ میں, اور جو لوگ وہاں پہ وزٹ پہ آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ریزیڈنسی اور سارے جو معاملات ہیں اس میں ان کی ہیلپ کریں. تو انشاءاللہ بہت جلد میرا دوسرا جو چینل ہے اس پہ اس حوالے سے ہم شیئر کریں گے. جو دوسرا میرا چینل ہے نا اپنا ولی گلوبل پارٹنرز, اس پہ میری ویڈیوز آتی ہے ریزیڈنسی کے حوالے سے اور سٹیزن شپ وغیرہ کے حوالے سے. دوستو یہ ایک چھوٹا سا واٹر فال ہے, خوبصورت سا, بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی زبردست جگہ ہے یہاں پہ اس سٹی میں. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے, تاکہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو. کیونکہ یہ جو پرتگال ہے نا, یہ جتنے بھی یورپین کنٹریز میں گیا ہوں, یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 6-7 سب سے لو کاسٹ کنٹریز میں آتے ہیں, میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ابھی جیسے لتوانیا, لیٹویا ہو گیا, کروشیا ہو گیا, بلغاریہ وغیرہ ہو گیا, وہ کنٹریز بھی کافی مطلب لو کاسٹ کنٹریز ہے. اس کے بعد یہ جو مین سینٹرل ہے نا یورپ, مطلب یہ فرانس اور جرمنی اور یہ ہالینڈ وغیرہ, تو اس میں نا ادھر یہ پرتگال جو ہے سب سے لو کاسٹ کنٹری ہے. اسپین بھی بہت ایکسپینسو ہے لیونگ کاسٹ کے حوالے سے. تو میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جو لوگ مطلب جیسے آن لائن کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بالکل جنت جیسا ہے, کیونکہ 1500 سے 2000 یورو میں آرام سے یہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے لوگوں کا فیملی کے ساتھ. کیونکہ یہ جو لیریا سٹی ہے یہاں پہ جو میں ہوں, یہاں پہ ایک کمرے کا گھر جو ہے 500 سے 600 یورو میں مل جاتا ہے, 2 کمروں کا گھر 700 سے 800 میں مل جاتا ہے, اور 3 کمروں کا گھر جو ہے وہ 800 سے 1000, 900, 1000 اس میں مل جاتا ہے. رینٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. اگر جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ خریدیں گے تو کتنے کا ہوگا, یہی گھر 3 کمروں کا جس کا 900, 1000 کرایہ ہوگا, یہ 2 لاکھ یورو کا ہے. اگر ایک کمرے کا گھر ہوگا یا 2 کمروں کا ہوگا تو 1.5 لاکھ تک بھی مل جاتا ہے. تو گھر تھوڑی سی ایکسپینسو ہے یہاں پہ, لیکن سٹل دوسرے کنٹریز سے کم پرائس ہے یہاں پہ گھروں کے, لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی کم ہے یہاں گھروں کی. تو گھر کے خرچے کے علاوہ آپ کے جو گروسری کا خرچہ ہے نا, وہ فیملی سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن 400-500 یا 600 میکسیمم, اتنا گروسری کا خرچہ کافی ہوتا ہے جو آپ مارکیٹ سے سامان لے کر آتے ہو. پھر اسی طرح آپ کے جو بجلی کا بل ہو گیا, انٹرنیٹ اور پانی اور گیس, یہ 200 یورو سے اوپر نہیں جاتا سارا کل ملا کے نا. تو آپ کا 2000 کے اندر 4-5 بندوں کی اگر فیملی ہے تو ایزلی جو ہے 2000 میں وہ کور ہو جاتا ہے. البتہ اگر گاڑی ہے تو پھر لازمی بات ہے, اگر گاڑی میں آنا جانا آپ کریں گے تو پھر گاڑی کا الگ سے خرچہ ہے, لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے. گاڑی کی پرائس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ گاڑیاں اتنی مہنگی نہیں ہے پاکستان کی طرح یا ترکی کی طرح. یہاں پہ آرام سے آپ کو یوزڈ گاڑی جو ہے نا, مطلب اگر سستے سے سستی گاڑی چاہیے تو 1500, 2000, 2500 یورو میں بھی گاڑی مل جائے گی. لیکن اگر اچھی کوالٹی کی گاڑی چاہیے, تھوڑی سی اچھی کنڈیشن کی چاہیے یوزڈ میں, تو 5-6 ہزار میں, 5-6 ہزار سے لے کے 10,000 یورو کے درمیان میں اچھی گاڑی مل جاتی ہے آپ کو, اچھی کنڈیشن میں, جس کو آپ چلا سکتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ الیکٹرک گاڑیوں کا بہت رجحان ہے. ٹیسلا یہاں پہ بہت کامن ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا کمپنیز کی گاڑیاں ہیں الیکٹرک, اور ہر جگہ پہ چارجنگ اسٹیشنز ہے, آپ گاڑی کو چارج کر سکتے ہو. تو وہ گاڑیاں مہنگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, یعنی جو رننگ ایکسپینس ہوتا ہے. اور پیٹرول والی اگر کوئی گاڑی ہوتی ہے آپ کے پاس تو مہینے کی زیادہ سے زیادہ آپ کے, اگر ٹریولنگ آپ کی تھوڑی کم ہے تو 100 یورو اس کا لگا لو, 100-150 یورو, اس سے زیادہ نہیں ہوگا.
کیونکہ یہاں پہ روڈ بنے ہوئے اور مائلیج اچھا ہوتا ہے گاڑیوں کا. اور پیٹرول آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ 1.5 سے 2 یورو کے درمیان میں پر لیٹر ہوتا ہے, جو کہ پاکستان سے تھوڑا زیادہ ہے, لیکن لازمی بات ہے یہ یورپ ہے نا, یہاں پہ انکم بھی اس حساب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اسکول جیسے میں نے کہا فری ہے, پہلے بھی میں نے کہا تھا. میڈیکل جو ہے یہاں پہ اتنا خاص نہیں ہے ان کا جو لوکل سسٹم ہے سرکاری, لیکن پرائیویٹ میں آپ جا سکتے ہو ڈاکٹر کے پاس. تو اگر انشورنس لیتے ہو تو پھر وہ بھی کم میں پڑے گا آپ کو. انشورنس جو ہے نا پوری فیملی کے لیے 400, 500, 600 یورو میں سال کا مل جاتا ہے. لیکن اگر انشورنس نہیں بھی ہے تو 30, 40, 50 یورو میں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو ڈاکٹر سے اگر چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو خرچہ جو ہے نا دوسری یورپین کنٹریز کے بنسبت یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی انکم ہے, کیونکہ یہاں پہ انکم جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جیسے دوسری کنٹریز میں انکم ہوتی ہے. اچھا, یہ ابھی میں جس جگہ پہ آیا ہوں نا, یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بہہ رہا ہے, سامنے واٹر فال ہے, اس طرف پانی بہتا ہوا آ رہا ہے, یہ دریا ہے. تو بڑی اچھی یہاں پہ پکنک کی جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہے. پارکس تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, اور پارکس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس طرح کی بڑی خوبصورت لوکیشنز ہیں. مطلب جگہ جگہ پہ آپ چپکے سے جا کے نا, کہیں چپ کے آپ سائے کے نیچے, یہ درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ جائیں اور اپنا پکنک کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ. اپنا جو ہے نا کوئی چادر وغیرہ بچھا لے, اپنا فوڈ وغیرہ لے کر آئے اور یہاں پہ آرام سے کھا لے. تو یہ سٹی ہے نا, مطلب یہ تو بالکل سٹی سینٹر کے اندر ہے. اگر تھوڑا سا سٹی سے بندہ باہر جاتا ہے تو بہت اچھے سپاٹس بنے ہوئے ان کے, باربیکیو کے حوالے سے, پکنک, دوسرے پکنک کے حوالے سے. اور وہاں پہ بڑی اچھی فیسلٹیز بھی ہوتی ہے, مطلب باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو بہترین جگہ ہے یار اگر جو لوگ نیچر لور ہیں. یورپ میں سب سے جو اچھی چیز مجھے لگتی ہے نا, جب بھی میں یورپ میں آتا ہوں, لینڈ کرتا ہوں, چاہے اٹلی ہو, چاہے اسپین ہو, چاہے سوئٹزرلینڈ ہو, چاہے یہ پرتگال ہو, آکسیجن بہت صاف ہے, ہوا بہت صاف ہوتی ہے, بہت ہی آپ کو کلیئر ہوا. مطلب آپ آکسیجن لیتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے, پولوشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, اور گرینری بہت زیادہ ہے, اور یہ پانی بہت زیادہ ہے. مطلب جگہ جگہ پہ آپ کو پانی نظر آتا ہے. اب کیا ہے کہ پرتگال کے اندر خرچے تو بہت کم ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, لیکن یہاں پہ انکم اتنی نہیں ہے. انکم کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں دوسری کنٹریز کے بنسبت. ابھی جیسے ہمارے لوگ جو ہے نا ایشین جو ہے, انڈین, پاکستانی وغیرہ, وہ زیادہ تر یہ یا تو ڈلیوری کا کام کرتے تھے یا ٹی وی ڈی اس کو کہتے ہیں نا, گاڑی چلاتے تھے, گاڑی لے کے رینٹ پہ یا اپنی گاڑی, اور اس کو اوبر میں اور بولٹ وغیرہ میں چلاتے تھے. تو اس میں آرام سے یہ لوگ 2,500, 3,000 یورو مہینے کے بنا لیتے تھے. وہ اچھا کام تھا, لیکن وہ بھی ابھی گورنمنٹ نے سخت کر دیا ہے. پہلے تو ڈائریکٹلی لوگ اس کا لائسنس لے لیتے تھے بڑے آسانی کے ساتھ, ایک چھوٹا سا کورس کر کے. اب حکومت نے اس کا ایگزام ڈال دیا ہے, تو ایگزام پرتگیز میں دینا پڑتا ہے. وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ کر لیتے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ چیزوں کو لوکلائز کر رہی ہے نا. لوگوں کو امیگرینٹ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ زبان یہاں کی سیکھے اور زبان بولے, نہیں تو ان کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا, مطلب کام کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ابھی انہوں نے نیا قانون نکالا ہے, ابھی پاس ہونے والا ہے, کہ جو بھی بندہ گاڑی چلائے گا نا یہ ٹی وی ڈی, بولٹ اور اوبر وغیرہ میں, تو ان کے لیے پرتگیز کا ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا. یعنی ان کو پرتگیز آنی چاہیے, بولنا اور بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا. تو یہ چیز بھی ہے. باقی یہ ہے کہ جو لوگ آئی ٹی والے ہیں, آن لائن کام کر رہے ہیں, ریموٹ جاب کر رہے ہیں, یا یہاں پہ آ کے فزیکلی بھی کمپنیوں کے ساتھ جاب کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ آرام سے 4,000, 5,000, 6,000 یورو کما لیتے ہیں مہینے کے. پھر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جن کے ریسٹورینٹس ہے یا کوئی اور کاروبار جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, یا گھر لے کے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو لیبر طبقہ ہے, جو مزدور طبقہ ہے, ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ پیسے کمانا اور اپنے خرچے پورے کرنا, یا آگے گھر پیسے واپس بھیجنا, یا فیملی لے کر آنا. یہاں پہ ان کے لیے کافی ٹف ہو جاتا ہے, لیکن لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. ہر بندہ سروائیو نہیں کر پاتا, لیکن بہت سارے لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو بچے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرتے اور زبان سیکھ لیتے, ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جاب وغیرہ کا. لیکن سٹل یہاں پہ تنخواہ کم ہوتی ہے, 1,500, مطلب 1,000 سے لے کے 1,500 یورو کے درمیان میں تنخواہ ہوتی ہے. تو اس پہ اگر کوئی گزارا کر سکتا ہے تو پاسبل ہے, اگر گھر میں 2-3 بندے کام کرتے ہو. ورنہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا, بزنس کی اپرچونیٹیز یہاں بہت ہے, لیکن اگر جس کو بزنس کرنا ہے. اور ایک بندے نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس یہ پرتگال کا پاسپورٹ ہو تو پھر بھی وہ یہاں پہ رہے گا. موسٹ پروبیبلی نہیں رہے گا. 90% لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, کسی اور اچھی کنٹری موو ہو جاتے ہیں, اور یہاں پرتگال کے اپنے لوگ بھی دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. اسی لیے تو یہاں پہ امیگرینٹس آئے ہیں, کیونکہ یہاں کے لوگ باہر چلے گئے نا. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس اگر پرتگال کا پاسپورٹ ہوگا تو میں یہاں پہ رہوں گا یا نہیں. میں تو ابھی بھی, اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں تو ابھی بھی یہاں پہ رہنا نہیں پسند کروں گا. فیملی کے لیے اچھی جگہ ہے, لیکن میرے جیسے بندے کے لیے مجھے ایشیا پسند ہے, مجھے تھائی لینڈ پسند ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, اور پاکستان بھی مجھے پسند ہے. مطلب کراچی میں بڑا ہوا ہوں, ایون دبئی بھی ٹھیک ہے کسی حد تک. تو اس طرح کی ایشین انوائرمنٹ جہاں پہ سردی نہ ہو, یہاں پہ سردی پڑتی ہے نا, تو مجھے تو پرسنلی یہ چیزیں پسند ہے. اور میں تو آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں, تو مجھے تو ٹریولنگ کرنا پسند ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی ایون
ساؤتھ امریکہ بھی پسند آیا ہے. ساؤتھ امریکہ کے لوگ آپ کو یہاں پہ برازیلین بہت ملیں گے, وہ بہت خوش اخلاق اور اوپن لوگ ہیں. یہ پرتگیز تھوڑے سے کنزرویٹو ہے, تھوڑے سے موڈریٹ لوگ ہیں, اتنے آسانی سے آپ کے دوست نہیں بنتے. لیکن جو برازیلین ہے وہ بہت کھلے دل کے مالک ہے, وہ بہت جلدی آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہو جاتی ہے. اچھا دوستو, کچھ لوگوں نے میرے پچھلی ویڈیو پہ کامنٹ کیا ہے نا, اسپیشلی میں نے شیعہ جو مسلک ہے نا, اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پرتگال میں یہ لوگ وہ کرتے, جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو خود کو مارتے ہیں نا, سینہ کوبی وغیرہ کرتے ہیں, خود کو مارتے ہیں, تو وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ, تو اس کی ویڈیوز بناتے ہیں نا. یہ پرتگیز جو لوگ ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ ونگ پارٹیز ہے نا اس وقت, مطلب یورپ میں, پوری یورپ میں, اسپین کے علاوہ جو ہے نا سب جگہ پہ رائٹ ونگ جو نیشنلسٹ ٹائپ کی پارٹیز ہوتی ہے, وہ ان کی ابھی مطلب وہ اٹھ کے آ رہی ہے. تو پرتگال میں بھی ایسا ہی ہے. یہاں پہ شیگا ایک پارٹی ہے, وہ امیگرینٹس اور مسلمس کے بہت سخت خلاف ہے نا, تو ان کے بندے ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ویڈیوز بناتے ہیں. جیسے یہ ماتم وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا, تو اس کی بھی انہوں نے ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہے, تو وہ پھر شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کون سا کنٹری ہے یہ. تو میں نے وہ چیز بولی تھی کہ یار یہ اگر آپ مذہبی ایکٹیویٹیز کرتے ہو نا, تو گھر کے اندر کیا کرو یا مسجد میں جا کے وہاں کیا کرو. اس طرح روڈ پہ آپ کریں گے نا, تو پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگا, دوسرے لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہوگا جو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ آپ ٹھیک ہے, آپ نے اجازت لی ہوگی, آپ نے جو بھی کیا ہوا ہوگا. یورپ کے اندر جو ہے نا, یہ یورپ ہو چاہے امریکہ, کینیڈا, یو کے وغیرہ میں مذہب کی آزادی ہوتی ہے. یہ سیکولر کنٹریز ہے. سیکولر کنٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے اندر جو ہے نا مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا. باقی سب لوگوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کنٹریز میں آ کے نا وہاں پہ چڑھ دوڑو اور وہاں پہ ڈرامے کرنا شروع کر دو ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور ان کے ناک میں دم کرنا شروع کر دو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ چاہے لوگ اوپن جگہ پہ جا کے نماز پڑھ, ایون عید کی نماز, جمعے کی نماز اگر اوپن جگہ پہ پڑھتے ہو تو وہ بھی غلط ہے. یہاں پہ یورپ میں آپ مسجد میں پڑھو, نہیں تو اپنے گھر میں پڑھو, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو اپنا مذہب اور اپنا ریلیجس ہر جگہ پہ اس طرح گھسانا ہے یا اتنا زیادہ عزیز ہے آپ کو, تو آپ اپنے کنٹری سے مت آؤ یہاں پہ میرے بھائی. پیسوں کے چکر میں پاکستان میں محنت کرو, وہاں پہ آپ کو پیسے مل جائیں گے, اتنے پیسے مل جائیں گے کہ آپ کا گزارا ہو جائے گا, آپ بھوک سے نہیں مریں گے, ٹھیک ہے. اور آپ وہیں پہ اپنا جو ہے نا ماتم بھی کرو. اور دوسرا, میں شیعوں کے خلاف نہیں ہوں, میرا کسی ایک مسلک سے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں, لیٹ سے پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, وہاں پہ کوئی آئے گا اور وہاں پہ لڑکیاں یہاں سے آ کے وہاں بکینی میں گھومنا شروع کر دے, وہاں پہ ہر جگہ پہ LGBT چلنا شروع ہو جائے, لڑکا لڑکے کے ہاتھ میں, اور وداؤٹ میرج جیسے آپ لوگ وہاں پہ نہیں یہ چیز الاؤ کرتے, رائٹ. آپ کا قانون جو ہے وہ پورا قانون ہی آپ کا مذہب سے بھرا ہوا ہے. اس کی ہر ایک شق, ہر ایک آرٹیکل جو ہے اس میں مذہب کو گھسایا گیا ہے. آپ کے پورے ملک کا قانون, آپ کا نام دیکھو اپنے ملک کا یار, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو وہاں پہ آ کے اگر آپ کی کنٹری میں یہاں سے لوگ آتے ہیں یورپ سے یا کسی جگہ سے, اور وہاں پہ LGBT والے بھی گھوم رہے ہو, بغیر شادی کے بھی لوگ جو ہے نا گھوم رہے ہو, ہر کلی آزادی ہو, اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کے بچوں میں بھی یہ چیز پلانا شروع کر دے, وہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ اپنا ہر جگہ پہ جو ہے نا اپنا کرسچینٹی کرنا شروع, آپ الاؤ کریں گے؟ آپ کا تو اتنا چھوٹا سا جو ہے نا دماغ ہے, اتنا چھوٹا سا کلوز مائنڈ ہے. پچھلے جتنے بھی سال چل رہے ہیں اس میں جو آپ آ رہے ہو, آپ اپنے مسلم بھائیوں کو کہاں چھوڑتے ہو میرے بھائی. پوری مسلم دنیا جو ہے, پوری جتنی بھی مسلم کنٹریز ہے, سب کا یہی حال ہے. جو پاکستان کا ہے, افغانستان کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, یہ سارے لوگ جو ہے نا, ان کے معاشرہ ہی جو ہے نا تباہ و برباد اسی وجہ سے ہے. میں نے خود دیکھا ہے یار. میں ایک کراچی میں ایک اسکول گیا, وہاں پہ میں بچے کو ایڈمیشن دینا چاہ رہا تھا, تو وہ جو پرنسپل تھی اس نے کہا کہ, میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں, تو آپ کو میں پہلے سے بتانا چاہ رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں مجھے بتا رہی ہو کہ آپ ہندو ہو, میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا. تو اس نے بولا کہ ہم نے نہیں بولا کسی کو پہلے کہ میں ہندو ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ بچوں کو داخل کروایا, ایڈمٹ کروایا. گلشن اقبال کے علاقے میں تھا یہ اسکول, اور بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ پرنسپل جو ہے وہ ہندو ہے, تو انہوں نے اسکول سے بچے نکلوا دیے. تو اس لیے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ ایک اور ہوا. میں کرکٹ کھیلتا تھا, تو میرے دوست بھی آتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے, تو ہم لوگ کھاتے پیتے تھے, گھومتے تھے. تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے, عابد نام تھا اس کا, تو کہہ رہے یہ عابد کو آپ جانتے ہو کہ یہ آپ کہہ رہے آپ جانتے ہو یہ شیعہ ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں جانتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا کون ہے, آئی ڈونٹ نو. مجھے بولا یہ شیعہ ہے, اور آپ اس کے ساتھ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہے یہ تو کافر ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ یار آئی ڈونٹ کیئر, کافر ہے کوئی بھی ہے, مجھے کیا پتا اس سے, مجھے اس کے مذہب سے کیا لینا دینا ہے. ہم کرکٹ کھیلتے, دوست ہے وہ, میں ایک ساتھ, میں تو ہندو کے ساتھ بھی کھا لوں گا, ایک ساتھ کرسچن کے ساتھ بھی کھا لوں گا. میں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا, میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا, اور آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. تو وہ بندہ بھی حیران ہو گیا.
بہرحال مطلب اس طرح کے بھی لوگ وہاں پہ ہے کہ آپ کہیں پہ کوئی اگر ہندو یا کرسچن پانی کہیں سے پی لیتا ہے تو وہ لوگ جو ہے نا اس گلاس میں پانی نہیں پیتے. یہ بہت کامن ہے پاکستان کے اندر. مطلب اس لیول کی ڈسکریمنیشن ہے وہاں پہ, آپ اندازہ کرو. اور پھر جو ہے آپ یہاں پہ آ کے انہی مسئلوں کی وجہ سے, انہی فرقوں کی وجہ سے, انہی جنونیوں کی وجہ سے آپ کا ملک تباہ و برباد ہے. وہاں پہ نہ سیفٹی ہے, نہ آزادی ہے, نہ جو ہے وہاں پہ مطلب وہاں پہ نہ سچ بھی نہیں ہے, ایمانداری بھی نہیں ہے, بے ایمانی ہے, دو نمبری ہے, ملاوٹ ہے. ان چیزوں سے بھاگ کے آپ ادھر آتے ہو ان یورپین کنٹریز میں اور دوسرے کنٹریز میں, اور یہاں آپ پہ آ کے وہی والی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہو. تو آپ اندازہ کرو لوگوں کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہاں کے لوگوں کو, کیونکہ آپ اپنے ملک میں تو یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ہو. آپ اپنے ملکوں میں جو ایک دوسرے مسلم کنٹریز کے ایک دوسرے جو آپ کے بھائی ہیں نا, اسلامک بھائی ہے, افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے, ایرانی, یہ وہ, ان کے تو آپ سر کاٹنے کے لیے دوڑتے ہو. اور پھر یہاں پہ آ کے اپنے لیے ہر سہولت مانگتے ہو کہ یہ آپ کو آ کے سر پہ بٹھائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, تھوڑا سا آپ کو بھی مرافقت سے نکلنا پڑے گا. یہ لوگ کم از کم ان کی یہ اچھی بات ہے, یہ یورپینز یا یہ جتنے بھی کرسچن ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سر نہیں کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں. یہ بارڈرز انہوں نے ختم کر دی ہے, انہوں نے تجارت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو الاؤ کر دیا ہے. اب یوکرین میں مسئلہ ہو گیا, سارے لوگوں کے لیے دروازے کھول دی ہے. ان کو یہاں پہ سٹیزن شپ بھی مل جائے گی, ان کو آئی ڈی کارڈ بھی مل جائیں گے, ان کو سپورٹ مل جائے گی, ان کی زندگی سب وہ ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے اندر جو ایک پرابلم ہے وہ آپ نے نہیں نکالا ابھی تک, اور آپ نہیں نکالو گے تو تب تک آپ نے ذلیل ہونا ہے. یعنی جو شروع میں نے بتایا کہ آپ کے اندر جو غرور, تکبر, انا, شوبازی, قوم پرستی, اور یہ جو آپ کے اندر جو ایک قسم کا نا اکڑ ہے جو آپ کے اندر, یعنی آپ نے بچوں کو بھی ڈرانا ہے, گھر میں جو ہے نا آپ نے چودھری بننا ہے, باہر جا کے آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے وہاں بھی آپ نے چودھری بننا ہے, سب کے اوپر اپنا جو ہے نا سب کو اپنا نیچے دکھانا ہے آپ نے. دس تھنگ ہیز ڈسٹرائڈ یو, اور یہ آپ کو مزید رسوا کرے گا. یہاں پہ کیا ہے یورپ میں, یہاں پہ مین چیز یہی ہے کہ بچہ نہیں ڈرتا ماں باپ سے بات کرتے ہوئے. اپنی حق کی بات اگر اس کو کرنی ہوتی ہے ماں باپ کے سامنے بھی کرتے ہیں, ٹیچرز کے سامنے بھی کرتے ہیں. کوئی اجنبی بندہ ہوتا ہے وہ کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے سامنے بھی بات کرے گا. تو یہاں پہ کوئی نہیں چڑھ دوڑ سکتا, کوئی بھی بندہ, چاہے پولیس والا ہو, چاہے اس ملک کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, وہ چڑھ دوڑ کے کسی کے اوپر نہیں جا سکتا, یا اس کے جو چمچے ہوتے ہیں وہ روڈ بلاک نہیں کر سکتا, وہ کسی کو تپڑ نہیں مار سکتا, وہ کسی کو لات نہیں مار سکتا کہ ہٹ جاؤ. دس از دا تھنگ. اور یہ اسلامک کنٹریز کے اندر نہیں ہے, ان کنٹریز کے اندر یہ ہے. تو اسی لیے یہ آگے ہیں اور آپ پیچھے ہو, اور آپ ذلیل ہو رہے ہو. وہاں پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہو, ایک دوسرے کو نکال رہے ہو, اور ایک دوسرے کو جو ہے نا ذلیل کر رہے ہو. لمبی ہو گئی یہ ویڈیو, لیکن آئی ہوپ کہ میں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کر لی ہے. اچھا دوستو, بہت شکریہ آپ سب کا یہ ویڈیو واچ کرنے کا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس مل گئے ہوں گے. دیکھو ابھی جو ہے باہر ایمیگریٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, میرا فائنل میسیج یہ ہے. لیکن سٹل اگر کسی کو چانس ملتا ہے اور کسی کو شوق ہے تو ضرور اویل کرنا چاہیے. ہم بھی اس حوالے سے ہیلپ کرتے ہیں, ہمارا دوسرا چینل ہے, اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیوز ہم مختلف کنٹریز کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں. سیکنڈ پاسپورٹ میرے خیال سے سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے آج کی حالت میں. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اپنے بچوں کو سیکنڈ پاسپورٹ لے کے دو, تاکہ ان کو یہ ویزاز کا بھی ایشو نہ ہو اور کہیں اور جانے میں آسانی ہو, یعنی ریزیڈنسی وغیرہ لینے میں. ٹھیک ہے, باقی میری باتیں جو ہے اگر آپ کو کوئی بری لگی ہے جو میں نے مذہبی حوالے سے کی ہے یا کلچر کے حوالے سے کی ہے, تو اس پہ میرا کوئی دل آزاری کا میرا مقصد نہیں ہے کسی کا دل آزاری کرنے کا. لیکن میں ایک حقیقت پسند بندہ ہوں, اور حقیقت والی جو بات ہوتی ہے, جو ریئل بات ہوتی ہے, جو کریکٹ بات ہوتی ہے, ہمیشہ وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, قانون کے دائرے میں رہ کے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پوائنٹ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور باقی میرے اپنے جو دوست ہے, جو بیسٹ میرے فرینڈز ہیں نا 2-3, وہ داڑھی والے ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, اور انتہائی لیول کے مطلب مذہبی میں ان کو کہہ سکتا ہوں. مذہبی بندہ وہ ہوتا ہے جو مذہب پہ عمل کرے نا اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے. یہ جو میں نے پہلی بات کی نا, وہ یہ جنونیت والی بات ہوتی ہے. جو لوگ جنونی ہوتے ہیں نا, ہر جگہ پہ دوسرے کے اس کے اندر گھسا دیتے ہیں, ان کی وجہ سے سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کروں گا, ٹریول ایکسپیرینس بھی اور دوسرے کنٹریز میں رہنے کا بھی ایکسپیرینس بھی. تو آپ سپورٹ جاری رکھیے, اور آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں. اگر فیوچر میں پاسبل ہوا تو میں اور بھی ویڈیوز بنا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے.